अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है कि उनकी मुद्दत, इस अज़म का इजहार किया है कि जब उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद वो सुबकदोश हो जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी पाक फ़ौज के तर्जुमान जनरल इफ्तिखार जो हैं वो इससे मुताल्लिक अपनी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं और उन्होंने भी ये बताया था, जनरल बाबर इफ्तिखार ने, कि आर्मी चीफ जो हैं वो अपने ओहदा जो आइनी मुद्दत है मुकम्मल होने के बाद सुबकदोश हो जाएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं और अपनी मुद्दत जो 29 नवंबर को पूरी हो जाएगी उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो हालात हैं उसमें इस बात ने सबसे ज़्यादा ज़ोर उस वक्त पकड़ा जब इमरान खान ने ये कहा कि मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए नए इंतख़ाबात करवाए जाएं और आने वाली हुकूमत जो है वो नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करे। तो फिर से एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, लेकिन अब एक्सटेंशन की बातें दम तोड़ चुकी हैं। इरशाद साहब, आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा कि हमने अपने आप को सियासत से अलहदा कर लिया है और पिछले कई महीनों से, बल्कि एक अरसे से फ़ौज ये बार बार कहती है कि हमने अपने आप को सियासत से अलहदा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने सैलाब मुतासिरीन से मुताल्लिक भी बात की, मईशत की बहाली से मुताल्लिक भी बात की। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि रमा माह के आखिर में या नवंबर के पहले हफ्ते में ये जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है इससे मुताल्लिक काम शुरू हो जाएगा। अब मज़ीद इस पर किसी बहस की गुंजाइश बचती है? ये सिलसिला जिस तरह आप क्लियर कर दिया गया। देखिए, अब सियासतदानों का इम्तिहान शुरू है। आर्मी चीफ ने, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार ने खुलकर ये ख़ुद कह दिया, हालांकि वो जो DGISI कह चुके थे अप्रैल में, 14-15 अप्रैल को, वही काफ़ी था, लेकिन उन्हें ख़ुद भी कह दिया कि जी मैं तो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके घर चला जाऊँगा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कहा कि सियासत से फ़ौज अलग हो चुकी है और रहना चाहती है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि माजी में आर्मी चीफ को तोसी, दो आर्मी चीफ तो खैर ऐसे हैं, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने ख़ुद अपने आप को तोसी दी, लेकिन जिन आर्मी चीफ्स को तोसी मिली, जनरल कियानी साहब को मिली, बाजवा साहब को मिली, वो उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने दी। और मुल्क के सिक्योरिटी इश्यूज़ का और मुल्क की सूरत हाल का और इलाकाई सूरत हाल को जवाज़ बनाया। यानी इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ रिटायर होना चाहता है, एक ही टर्म लेना चाहता है, लेकिन हमारे सियासतदान उनको दूसरी टर्म के लिए लेके आते हैं। फ़ौज सियासत से अलग रहना चाहती है या ख्वाहिश ज़ाहिर करती है और हमारे सियासतदान जो है उसको मुलव्वस कर देते हैं। भुट्टो साहब ने एक विंग बनाया, पोलिटिकल विंग ISI का, और ISI को मुलव्वस कर दिया सियासी मामलात में। अब ग़ालिबन 4 या 5 जुलाई को ग़ालिबन पॉलिसी मैगज़ीन में या किसी इंटरनेशनल मैगज़ीन में एक स्टोरी छपी जिसमें मौजूदा DGISI ने के हवाले से ये छपा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने कमांडर्स को कि किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करनी, इन्वॉल्व नहीं होना। और मिसाल दी गई 17 जुलाई के जो इलेक्शन हुए थे ज़िमनी पंजाब में, कि उसी अदम मुदाखलत की वजह से वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए और इमरान खान साहब, हालांकि उस वक्त हमजा शहबाज साहब की हुकूमत थी पंजाब में, लेकिन इमरान खान साहब 15 सीटें निकाल गए। तो अब अगर मौजूदा आर्मी चीफ जाते जाते ये कह रहे हैं कि फ़ौज अलग है, अलग रहना चाहती है, तो अब ये मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है जो रोज़ाना कोई ना कोई बयान देता है, या इमरान खान साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि कभी भी ना GHQ की तरफ देखें, ना उनको मुलव्वस करें, ना उनसे खैर मांगें, ना उनसे मांगें कुछ अपनी सियासी हेल्प। यानी उनसे जो चीज़ मांगी जा सकती है वो ये है कि कौमी दिफा आपका अव्वलीन फरीज़ा है, वो आप अंजाम दें। अगर कोई खुदा न खास्ता कुदरती आफात हों
آپ ہمارا ساتھ دیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جاتی ہے جو سول انتظامیہ کے بس میں نہیں رہتا, وہ ہم آپ کی مدد کے لیے بلائیں. لیکن اصل یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی جماعتیں اپنے پاؤں پر چلنا نہیں سیکھتی. سیاسی قیادت جو ہے اب ارشاد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ سوال تھا. نہیں, اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے جو سول ادارے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ملک کا انتظام انصرام صحیح طریقے سے سنبھال سکیں, پولیس کو آپ مضبوط نہیں کرتے, سول ایڈمنسٹریشن کو آپ مضبوط نہیں کرتے, عدلیہ کو آپ مضبوط نہیں کرتے, طاقت کا سرچشمہ آپ پارلیمنٹ کو نہیں بناتے, اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر یا ڈائلاگ کے ذریعے حل نہیں کرتے, تو پھر محتاجی رہے گی. یہ ارشاد صاحب میرا بنیادی طور پہ یہی سوال تھا آپ سے کہ دیکھیں اب جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں, معیشت سامنے ہے, آفت کا سامنا ہے, باقی جو ہمارے اگر سوشلی ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اخلاقیات کے لحاظ سے, سماج کے لحاظ سے, اس وقت اگر نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان, ANP, JI, یہ ساری جماعتیں مل بیٹھ کے اگر کوئی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں یا کوئی اپنے TORs بنا لیں, جب فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے اب لینا دینا کچھ نہیں ہے, ہم خود کو سیاست سے علیحدہ کر چکے ہیں, لیکن یہ لوگ جو آپس میں جب ان کے سیاسی معاملات گتھم گتھا ہوتے ہیں پھر تو ایک مجبوری بن جاتی ہے, جب بات ریاست پہ آئے گی, جب بات ملک پہ آئے گی, کوئی تو انٹرفیئر کرے گا نا سلجھانے کے لیے. لیکن اب یہ لوگ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں دیکھیں, نہ بیٹھیں, آئین پر تو عمل کریں, جی, قانون پر تو عمل کریں, جمہوری روایات پر تو عمل کریں, موقع نہ دیں کسی کو انٹرفیئرنس کا, موقع نہ دیں کہ کوئی یہ کہے, پاکستان میں کوئی ایک شہری بھی یہ کہے کہ جی اب ضرورت پڑ گئی ہے جی بلانے کی. ایک اور پہلو ہے جس پر ہمارے سیاستدان اور میڈیا دونوں توجہ نہیں دے رہے, یہ یوکرین کی جنگ جو ہے یہ پھیل رہی ہے. پیوٹن یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اسی طرح امریکہ اور یورپ انٹرفیئر کرتا رہا, ہتھیار دیتا رہا, پیسے دیتا رہا, تو ہم اپنے سمارٹ ہتھیار, سمارٹ ویپنز استعمال میں لائیں گے. یہ ایک جنگ عظیم کی دھمکی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی یوکرین جنگ کی وجہ سے فوڈ کرائسس پوری دنیا میں آ رہا ہے. جی, اسی کی وجہ سے ایک کساد بازاری ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور وہ ہمارے جیسے ریاستوں کو لپیٹ میں لے رہی ہے. ہمارے وسائل کم پڑ رہے ہیں اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ہماری مسلح افواج کو, ہمارے عسکری اداروں کی اولین ترجیح ملک کی سیکیورٹی, ملک کا دفاع, اور جو انٹرنیشنل سیناریو بن رہا ہے وہ ہونا چاہیے. چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے. جی, ہم اس کی لپیٹ میں براہ راست آ رہے ہیں. امریکہ کے ہم سے کچھ ڈیمانڈز ہیں چین کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, ہمارے جو باہمی تجارت اور مالی معاملات ہیں اس کے حوالے سے. یعنی چینی وہ امریکی وزیر خارجہ نے تو ان کے سامنے, بلاول بھٹو کے سامنے کہہ دیا کہ جی آپ قرضے معاف کروائیں چین سے. وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی جو آپ نے قرضے لیے ہیں یا گرانٹس لیے ہیں وہ ہمیں بتائیں. IMF نے یہ مطالبہ ہم سے کیا. تو ایسی صورت میں بلاول صاحب نے اس کو کہا ہے کہ امریکہ کو پاک چین تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بلاول صاحب نے نہیں, اس وقت تو کوئی خاص جواب نہیں دیا نا. اس وقت تو یہ اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے. نہیں, یہ بعد میں دینا اور چیز ہے. اس وقت سنب کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ کون ہیں. اس پہ چینی سفارت خانے نے, وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا کہ امریکہ کو پاکستان اور جو چین کے تعلقات میں وہ ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے تعلقات اور اس وقت سب سے زیادہ جو امداد ہمیں ملی ہے, امداد جو ملی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے, وہ بھی چین نے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم امریکہ سے بھی تو آئسولیٹ نہیں ہو سکتے نا. ماضی میں بھی تو ہم چین کے ساتھ ہماری دوستی رہی, اب اسٹریٹجک ہمارے تعلقات ہم چلاتے رہے.
امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے معاملات چلتے رہے. ہم 100% امریکہ سے کٹ آف تو نہیں ہو سکتے, ہمیں کسی سطح پہ جا کے مینج تو کرنا ہوگا. کوئی نہیں کہہ رہا ہمیں مینج تو کرنا ہوگا. کوئی نہیں کہہ رہا. ہماری تو پالیسی جو تھی وہ ایسی زبردست پالیسی رہی ہے کہ ہم وہ جو ہوتے ہیں نا تنے ہوئے رسے پر چلنا, وہ ہم نے ایوب خان کے دور میں, بھٹو کے دور میں, ضیاء الحق کے دور میں ہم نے وہ سیکھ لیا تھا. ہم چل رہے تھے کہ جب امریکہ چین کا نام نہیں سننا چاہتا تھا, ہم اوپن ونڈو تھے چین کے لیے. جی, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات امریکہ سے زیادہ گہرے تھے. اسی لیے 65 کی جنگ میں چین نے اپنے جو کارخانے اور اپنے جو گودام کھول دیے تھے اسلحے کے, کہ جی جتنا لے جانا ہے لے جائیں. امریکہ بہادر نے, ہمارے دوست نے, سرپرست نے تو جو پرزے تھے وہ دینے بند کر دیے تھے. چین نے کہا کہ جی ہمارا ڈیلیگیشن گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو کچھ دیں گے ہم لکھیں گے بھی نہیں تاکہ اگلی نسلوں کو علم بھی نہ ہو اس کا. صحیح, ٹھیک ہے. جی ارشاد صاحب, اس سے متعلق ہم بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لندن روانہ ہو چکی ہیں, اور مطلب کل ہی انہیں پاسپورٹ ملا, آج وہ لندن روانہ ہو گئیں. پلان کیا ہے لندن پلان؟ کیا صرف خاندان کی حد تک ہے یا سیاسی بھی آبویسلی ہوگا؟ اچھا, دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں. 16 اکتوبر کو 9 حلقوں میں, قومی اسمبلی کے 9 اور 2-3 صوبائی کے بھی ہیں, 12 حلقوں میں یا 11-12 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, اور اس میں پنجاب کے حلقے بھی شامل ہیں. جی, دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے ان انتخابات میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی, لیکن لیڈرشپ کی سطح پہ مقامی لوگ تو کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے. اب یہ کمپین کو لیڈ کرنا تھا مریم نواز صاحبہ نے, کچھ جلسوں کا اعلان بھی ہوا تھا. اب وہ لندن چلی گئی ہیں اور سنا ہے کہ ایک ماہ کے لیے چلی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ستمبر میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ستمبر نہیں تو اکتوبر میں آ رہے ہیں, تو اب یہ پتہ چلا کہ اکتوبر میں نواز شریف صاحب بھی نہیں آ رہے, اور ان جو الیکشنز ہیں ان میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو مسلم لیگ نون نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی یہ عمران خان نے تو 8 کے 8 حلقے لے جانے ہیں, تو ہم اپنی قیادت کو اتاریں, اور وہ اگر شکست ہو تو وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا, انہیں یقین ہے کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, یہ الیکشن ہونے نہیں ہیں, تو اس لیے اس پہ اب توانائیاں اور وسائل ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تیاری صرف یہ ہوگی کہ اگر نواز شریف صاحب نے نومبر میں 29 نومبر سے پہلے یا 29 نومبر کے بعد آنا ہے تو وہ تیاری کی جائے بھرپور طریقے سے, تاکہ ان کا استقبال امام خمینی جیسا, کم از کم بینظیر بھٹو جیسا تو ہو سکے. کیونکہ 18 میں جب وہ آئے تھے تو میاں صاحب کو بڑی مایوسی ہوئی تھی. صحیح ہے, اب وہ نہیں چاہتے. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امیر مقام صاحب, مریم نواز صاحبہ لندن چلی گئی ہیں, 3 سال کے بعد وہ گئی ہیں. یہ ان کا جو دورہ ہے یہ صرف خاندان کی حد تک ہے, والد سے, بھائیوں سے ملاقات ہے, یا آبویسلی کوئی سیاسی حکمت عملی بھی مسلم لیگ نون طے کرے گی؟ اور جو جلد انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا یہ یقینی ہے جلد انتخابات ہو جانا؟ یہ ظاہر بات ہے, کافی عرصہ بعد مریم بی بی کو انصاف ملا, اس کا پاسپورٹ بھی واپس ہوا, اور وہی کیس ہے جو بنیاد بھی جھوٹ پر مبنی تھی, جھوٹے ثابت ہوئی, عدالت نے بھی جھوٹ ڈکلیئر کیے. تو ظاہر بات ہے ابویسلی کہ ان کی فیملی کے ممبر میاں صاحب بھی وہ آئے گے, ان کے بھائی بھی وہی ہے, ان سے ملنے جا کر تو وہی بات ہے. تو اور باتیں بھی ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں, سیاسی باتیں بھی ہوں گی. اس کی پاکستان میں اور ہمارے پارٹی میں ایک کلیدی رول ہے. تو گراؤنڈ پر اور فیلڈ پر وہی نکلی ہے اور کام کر رہی ہے, تو سیاسی باتیں بھی ہوں گی. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ قبل از وقت, اسی بارے کوئی بات ابھی تک یہ بات نہیں کہ الیکشن ہوں گے تو اپنے ٹائم پر ہوں گے. اس کے بارے ابھی تک کوئی بات اس طرح سامنے نہیں آ رہی, اور نہ کسی کی زیر غور ہے. یہ
تجویز ہمارے پارٹی یا ہمارے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گی ساتھ؟ ہمارے کیونکہ آپ کے بہت سے اتحادیوں رہنما کے امیر مقام صاحب یہ کہتے رہے ہیں آف اینڈ آن کہ کوئی کہتا تھا ستمبر میں واپس آ جائیں گے، کوئی اس سے پہلے کی ڈیڈ لائن دیتا تھا. کیا مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف اکٹھے پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ نہیں، مطلب ہے کہ یہ کوئی ڈیٹ ہم نہیں دے سکتے، اور میاں صاحب اگر وہی ہے تو ان کی ہیلتھ کے پرابلمز ہے، ڈاکٹر کی ایڈوائز، سارے باتیں اس میں شامل ہیں، مگر اس میں کوئی دوسری بات تو ہے ہی نہیں. وہ پہلے بھی نواز شریف صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ مجھے جیل ہی جانا ہے، اور اپنے بیمار بیوی کو وہی بستر مرگ پر چھوڑ کر لندن میں اور اپنے بیٹی کے ساتھ آ کر اور جیل میں چلا گیا. تو اس طرح یہ نواز شریف صاحب کا ملک ہے، وہ اس کا جینون لیڈر ہے پاکستان کا، اور پوری قوم کی نظر ہے میاں محمد نواز شریف پر ہے کہ وہ آئے گی اور انشاءاللہ تعالی یہاں لیڈ بھی کرے گی، اپنا کردار بھی ادا کرے گا، اور اگر وہ اس بیماری کی حالت میں ملک سے باہر بھی ہے تو بھی ہر وقت اپنا ان پٹ بھی دیے پارٹی کے لیے، ملک کے لیے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی دیتے رہیں گے. تو اس طرح کوئی بات نہیں، اس کا ملک ہے، اس کو آنا ہے اور یہاں رہنا ہے اور یہاں سیاست کرنا ہے اور خدمت کرنا ہے. امیر مقام صاحب، یہ 8 قومی اسمبلی کے حلقوں میں 9 بلکہ 9 حلقوں میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں. پنجاب میں کچھ 2-3 حلقے اور ہیں، صوبائی کے ہیں. ایک تو اس ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی. مریم صاحبہ لیڈ کرنا تھا انہوں نے اس کمپین کو، وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں. تو اس دلچسپی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیت رہے ہیں تو جیتنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس طرح بات نہیں. دلچسپی پہلے بھی ظاہر کی تھی، اور ہمارے بھی کمپین بھی چلایا تھا، اور پارٹی نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، اور اب بھی وہی ہے کہ گراؤنڈ پر فیلڈ پر لوگ ہوں گے، اور اس کی وہی جانا تو ضروری تھا. اس طرح کے اتنے عرصے کے بعد اس کو پاسپورٹ مل گئی ہے، اور والد صاحب کے ساتھ ملنا اور جانا، اور اس کے اپنے بھی کئی ایشوز ہے تو ہیلتھ کے دوسرے، تو اس لیے وہ گئی، اس طرح کوئی بات نہیں. یہ 4 حلقے تو کے پی کے بھی ہیں، تو وہاں کون لیڈ کر رہا ہے کمپین کو؟ یہ بات نہیں، وہی تو ہماری جو ایلائز ہے اور جے او آئی اور اے این پی، ان کے امیدواران آ گئے. ہم بھی اپنا ان پٹ ڈال رہے، پیپل پارٹی بھی ڈال رہے، جائے بھی ضرورت ہو. کل 4 میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد مردان میں جلسہ ہے ایک دن بعد، وغیرہ مختلف جگہوں میں جہاں لوگ کھڑے تھے. تو ہم اپنی پارٹی کی بھی وہی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارے پارٹی کے لوگ وہی ایکٹیو ہے، اور جو فیصلہ مرکز سے ہوئے، لیڈرشپ سے ہوئے، تو ہم اس کے. اچھا امیر مقام صاحب، ایک اور معاملہ ہے جو بھی ایف آئی اے کی آج تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہیں. اب یہ آڈیو لیکس کے معاملے پہ اور یہ سائفر والے معاملے پہ تحقیقات کریں گے. اب کویشچن یہ ہے جو آپ کے مخالفین اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے تحقیقات کروانی ہی ہیں تو آپ اس پہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرواتے؟ رانا ثناء اللہ کی تو پر وہ پہلے بھی اعتماد نہیں کرتے تھے، وہ اب بھی اعتماد نہیں کریں گے، تو اس پریکٹس کا فائدہ کیا ہوگا پھر؟ نہیں، مطلب ہے کہ وہ چیزیں سامنے لانا اور قوم کے سامنے رکھنا، تو اس میں کوئی اس طرح بات نہیں. وہ تو سب نے دیکھ لیا کہ کتنی انتہا تک پہنچ گئی، اور عمران کی سیاست ہو اور اس کا نیت ہو، اور پاکستان کے لوگ بھی سامنے آ گیا کہ اس کو تو صرف اپنے ابھی لوگ کس چیز میں، اور وہ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے سوچ رہے. سیلاب زدگان کا حال دیکھے، وہی اس کا کیا ان پٹ ہے. کے پی میں اس کا کیا ان پٹ ہے. انہوں نے اپنے سیاسی جلسے کیے، ان لوگوں کا ابھی تک پہنچے کسی کے پاس گیا ہی نہیں ہے. اس طرح پورے ملک میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں جو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں سرکاری ملازمین کو، کے پی حکومت یہ کہتی ہے کہ جو شیئر آپ نے امیر مقام صاحب دینا تھا این ایف سی کے بعد وہ نہیں دے سکیں. ان کے قرضے دیکھ لے، ان کی تنخواہیں، وہ تو صرف ان کی عیاشیوں کے لیے وہی سے لون لیتے اور اسی پر خرچ کرتے، اور آخر میں کے پی کو سب سے پہلے دیوالیہ کر کے ثابت کر دیا. یہ اس کی پرفارمنس ہے اور کارکردگی ہے. نہیں امیر مقام صاحب، اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ جو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وسائل دینے ہیں مرکز نے، وہ دے ہی نہیں رہے. نہیں، جو وسائل ان سے، اگر یہ آپ کوشچن کریں کہ آپ کی حکومت رہی، کیا ان سے کم آپ کو ملا حصہ؟ جو آپ کی گورنمنٹ رہی پہلے 4 سال اور 4 بجٹ آپ نے پاس کیے، تو ان بجٹوں سے ان میں جو کے پی کو حصہ ملا ہے تو اس میں اسے کم ملا ہے، اسے زیادہ ملا ہے، کم تو نہیں ملا ہے. مگر اس کے آگے جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے، ان کی گورننس، ان کی عیاشیاں، ان کو لگانے کا انداز، ان کی لوٹ مار کا انداز سب کے سامنے.
صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ امیر مقام صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئی درخواست دی ہے, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس بھی آ سکتی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب نے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا, آپ سے گفتگو کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے ہم ذرا جو آج آپ کے فاضل ممبران ہیں, علی محمد خان صاحب, فضل محمد خان, شوکت علی, ڈاکٹر شیریں مزاری, شاندانہ گلزار اور دیگر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن کی گئی ہے کہ ہم اسپیکر کے سامنے از خود پیش نہیں ہوئے, اس لیے ہمارے استعفے منظور نہیں ہوئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس سے متعلق داد رسی کرے. آپ ایک جانب استعفے دیتے ہیں اور پھر یہ لوگ جن کے استعفے منظور ہو گئے وہ استعفے منظور ہونے کے خلاف عدالت میں چلے گئے, یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں, تضاد تو نہیں ہے. ابھی تو یہی ہے کہ بس اسپیکر کے سامنے انہیں استعفے دیے تھے تو اس وقت اسپیکر نے مان ہی لیے تھے سارے اس میں سے. تو مجھے آج کا پتہ نہیں, آج میں حلقے میں تھا تو میں نے دیکھا نہیں. آپ ہی اس طرح بتا دیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے. سر, یہ جو آپ جن لوگوں کے استعفے منظور ہوئے ہیں نا, ان میں ایک پہلے شکور شاد صاحب تھے, انہوں نے پٹیشن کی تھی, پھر ان کا جو استعفیٰ تھا وہ ریورٹ ہو گیا تھا, ان کا جو حلقہ تھا سارا. اب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحلہ وار ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں اور ہم تو اسپیکر کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ استعفے منظور کیسے ہو گئے؟ تو آپ تو استعفے دے چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اسمبلی میں واپس جانا چاہتی ہے؟ یہ پٹیشن دائر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ واپسی کا ارادہ ہے یا کچھ اور آپ چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آئی تھنک ابھی تو ارادہ تو یہ واپس تو اسمبلی کا جانے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے یہ گورنمنٹ بیہیو کر رہی ہے اور طریقے سے کوئی ایکسیپٹ کر رہی ہے استعفے, کوئی نہیں کر رہی, چھوٹے چھوٹے الاٹمنٹس میں کر رہی ہے, تو یہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے کہ جب آپ 5-6 کر لیتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر بائی الیکشن, اور ڈاکٹر شیریں مزاری پہ بائی الیکشن تو نہیں ہے لیکن باقیوں پہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں, تو استعفے جب سارے دیے جائیں تو ایک ہی دفعہ سارے کو دیکھ کے ایکسیپٹ کر لیا چاہیے. بار بار 5-6 کر کے اس کا مطلب ہے کہ آپ بس چھوٹے چھوٹے الیکشنز اپنا کرا کے کام چلانا چاہتے ہیں اس میں سے. اچھا, اب نیب کی جو ترامیم ہوئی اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ کی طرف سے پھر وہی کہا جا رہا ہے, آج بھی بات ہوئی, پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھیں, اسمبلی بیٹھ کے یہ نیب ترامیم کو بھی روکیں, اور عدالت عظمیٰ کی طرف سے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے جو بھی سمجھتے ہیں غیر قانونی غیر آئینی قانون سازی ہوتی ہے اس کو روکیں. آپ اسمبلی میں جانا بھی نہیں چاہتے, باہر بھی رہنا چاہتے ہیں, پھر پٹیشنز بھی کرتے ہیں, تو یہ آپ حق تلفی نہیں کر رہے اپنے حلقے کے, اپنے عوام کی, اپنے ووٹروں کی؟ دیکھیں, عوام اور ووٹوں کی جہاں تک بات ہے وہ تو واقعی اسمبلی میں ہوتی ہے, لیکن جس کو آپ اسمبلی مانتے ہوں, شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ واپس اسمبلیز میں جانے کا, اور نیب کی آرڈیننس جو چینج ہوئی ہے اس میں اس کا ہے کیا؟ یہ ایک NRO ہے. اس کے علاوہ آپ اگر خان صاحب کی جو سب سے آخری یا شاید 1-2 آخری سپیچز تھیں اس میں سے خان صاحب نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ نیب کے آرڈیننسز چینج ہوں گے, ان کو NRO دیا جائے گا, اور آخری جو گول ہوگا ان کا وہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کو واپس لے کے آنا. تو انہوں نے اس وقت جو یہ حکومت لی تھی اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر آرگنائز بھی ہوتے ہوئے یا ان کو پریپیئرڈ بھی نہیں تھے اس حکومت کے لیے, وہ اس لیے لی گئی تھی کہ اپنے کیسز کیسے معاف کروائیں, اور وہ ان نے نیب سے ابھی کرا لیے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو چینج کرنا ہے آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں, تو ایک طرف سے NRO دیا جا رہا ہے, اوپر کی طرف آپ کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلیز میں واپس جائیں, اور سسٹم کو ایسے آپ پریٹینڈ کریں, بیسیکلی ناٹک کریں کہ ملک میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اور ہم اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کھیلتے رہیں باقی جب تک الیکشنز نہ ہوں.
نہیں، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ جب ایک اسمبلی موجود ہے جس میں آپ 3.5 سال موجود رہے، اسی میں اگر تبدیلی آ گئی، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے نئی حکومت آ گئی، تو آپ نے اسمبلی کو اور پارلیمنٹ کو اور حکومت کو بھی امپورٹڈ قرار دے دیا. آپ باہر نہیں جاتے، الیکشن مقررہ مدت تک ہوتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ آپ کے مخالفین کو اگر مل رہی ہے تو اس پر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کی بات صحیح ہے اگر یہی ہوا ہوتا، لیکن ہوا یہ شاہ صاحب، دیکھیں ہم نے تو سائفر ہم نے بولا، سب نے بولا جھوٹ ہے، مریم بی بی آئی بولی جھوٹ ہے، ہر چیز. اب لیکس ہوئی خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو گٹانے کے لیے، لیکن الٹا پتہ چلا کہ سائفر بھی حقیقت ہے. اور اس لیکس میں خان صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ امبیسڈر نے ہی بولا ہے، بولا تو یہی ہے، ہوا تو یہی ہے. اور وہی چیز ہم نے ایک بیوروکریٹک ڈاکیومنٹیشن کے اوپر لے کے آگے کہ یہ چھپایا نہ جائے. تو ہر چیز جو خان صاحب نے بولی وہ پھر واضح طور پہ صحیح نکلی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینج آف ایلائز نے اگر آپ کو چھوڑ کے، ہمیں چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی، اس طرف ایک اپوزیشن، کریڈیبل اپوزیشن ہوتی، ایک اس تک بنیادی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہوتی. لیکن اپوزیشن میں ایک مجرم جس کے اوپر کیسز ہیں، اب بیل دی جا رہی ہے بیٹی کو، جس کے جو پیناما لیکس کے اوپر جو ایکچولی بی وی آئی برٹش ورجن آئلینڈز کے جو ایکچوئل ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے سگنیچر ہیں، کسی اور کے نہیں، اس کے ریپرزینٹیٹیو کے نہیں، اس کے بھائی کے نہیں، خود مریم بی بی کے خود سگنیچرز ہیں اس کے اوپر. اور جو مین جو چیز ہے کہ جو سائفر میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک کلیئر بیسکلی آپ کے مداخلت ہے آپ کے گورنمنٹ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ایک رجیم چینج کے اوپر. تو جب یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں قرار دیتی. یہ اس کو جو انٹرفیرنس ہوئی ہے باہر سے، جو واضح طور پہ آپ نے لیکس میں دیکھا ہے، لیکس ہم نے تو نہیں کرائی نا، یا وہ تو خان صاحب کے لیکس ہیں، کسی اور خان صاحب کی لیکس میں تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں یہ ٹرانسکرپٹ ہے، یہ لیٹر نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں اس کو لیٹر بنا دیں. اب معاملہ یہ ہے، اب اس پہ زلفی بخاری صاحب حکومت نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کمیٹی کو ہیڈ کریں گے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو. جی، رانا ثناء اللہ صاحب کمیٹی کو ہیڈ کریں گے. یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں سائفر کے معاملے پہ، آپ کا مطالبہ بھی تھا اس پہ تحقیقات کروائی جائیں. ایون خان صاحب نے یہ بھی کہا اس پہ تحقیقات ہوں تو ہم اسمبلی میں آنے پہ غور کر سکتے ہیں. تو کیا اب آپ مطمئن ہیں اس سے، ان تحقیقات سے جو ہونے جا رہی ہیں؟ جس تحقیقات کمیٹی کا چیئرمین ایک دہشت گرد رانا ثناء اللہ ہو، اس پہ آپ مطمئن ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایک جسٹس کے طور پہ آپ سچی بتائیں ٹی وی پہ کہ اگر آپ کا کوئی پرسنل کیس ہوتا، آپ مطمئن ہوتے کہ اس کو چیئر کر رہا ہو رانا ثناء اللہ؟ پاکستان میں کوئی انسان ہے، مجھے چھوڑیں، پی ٹی آئی کو چھوڑیں، کوئی انسان ہے جو مطمئن ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کسی کمیٹی کا چیئرمین ہو اور وہ فیصلہ کر رہا ہو؟ اپوزیشن پارٹی جس کے خلاف ہے، جس انٹرفیرنس اور مداخلت کے بطور وہ گورنمنٹ میں آئی ہے، انہی کا انٹیریئر منسٹر اس کا کمیٹی کا چیئر ہو، یہ کون سا جسٹس ہے؟ یہ کون سا؟ یہ تو نیوٹرل امپائر سے یا پہلے ہی اس سے بدتر کام ہے. اس سے جج کسی کو، انڈیپینڈنٹ جج کسی کو بٹھا دیں، کسی اور کو. آپ کو پورے پاکستان میں سے رانا ثناء اللہ ہی ملا ہے. یہ مطلب یہ کس چیز کا انصاف ہے کہ آپ کی کمیٹی، جو ہم جس گورنمنٹ کو اکیوز کر رہے ہیں، جس گورنمنٹ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر کی انٹرفیرنس کی وجہ سے آئے ہیں، ان کا انٹیریئر منسٹر بن رہا ہے اس کا چیئرمین. اور جہاں تک ٹرانسکرپٹ اور سائفر کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں جو سائفر ہوتا ہے وہ اس میٹنگ کی گفتگو ہوتی ہے جو ایک سائفر فارم پہ ایک ایمبیسڈر لکھ کے یہاں بھیجتا ہے. وہ نارمل آپ سمجھ نہیں سکتے، مطلب ایک وہ جس طریقے سے کوڈڈ آتا ہے. اس کا ٹرانسکرپٹ جو بننا ہوتا ہے وہ اور وہ سائفر ہوتا ہے کلاسیفائڈ. خان صاحب نے جو اعظم خان کو بولا کہ اعظم خان نے جو خان صاحب کو بولا کہ میں اس کو بیوروکریٹک سرکلز میں لے آتا ہوں نوٹ ٹیکنگ کر کے. اور نوٹ ٹیکنگ کیا ہوگی کہ میں آپ کو فیصل بھائی بولوں گا، اچھا اگر میں اعظم خان ہوں، میں بولوں گا اچھا جی فیصل صاحب کیا لکھا تھا سائفر میں؟ آپ کہیں گے جی پہلا سوال امریکن نے یہ پوچھا، پھر ہمارے ایمبیسڈر نے یہ جواب دیا. پھر میں بولوں گا اچھا شاہ صاحب آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دوسرے میں کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ مجھے دے دیں گے. اور وہ میں لکھتا جاؤں گا، اور وہ جو نوٹس ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ نوٹس بن جاتے ہیں بیوروکریٹک سرکل کے اندر. یہی چیز
اس کی وہ ٹرانسکرپٹ بنتی ہے. سائفر تو اگر ہم بھی کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو سائفر پورا پبلک کر دیں. ہم تو کسی چیز سے نہیں گھبرا رہے ہیں. آپ سائفر پورا گورنمنٹ پورا سائفر کر دیں واضح طور پہ نکال دیں. اچھا بخاری صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بخاری صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ بات بھی کریں گے. جو رانا ثناء اللہ صاحب سے متعلق آپ نے بات کی ہے وہ آپ کی پارٹی کا موقف ہو سکتا ہے. ہماری نظر میں خیر کسی عدالت نے انہیں دہشت گرد قرار نہیں دیا تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. ایک بریک کے بعد اسی سائفر والے معاملے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زلفی بخاری صاحب ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ملی جلی اطلاعات آ جاتی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی واپس آنا چاہ رہی ہے پارلیمنٹ میں. دوسری جانب جو آپ ایک فرم آپ کا مشن ہے وہ لانگ مارچ ہے. اب یہ دونوں ایک اپوزٹ چیزیں ہیں. اگر آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں پھر لانگ مارچ کریں گے پھر امپورٹڈ حکومت والا نیریٹو وہ ہرٹ ہوگا جا کے. تو پریورٹی کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں واپسی ہے یا لانگ مارچ ہے؟ اور اگر لانگ مارچ ہے تو اس کی پریپریشن کیا ہے کب تک آپ کیونکہ حلف لے رہے ہیں خان صاحب آپ کے مخالف اس کو ایک تاریخ سے مماثلت دے رہے ہیں کہ ویسے ماضی میں بھی ایک رہنما لیا کرتا تھا حلف. تو آپ پریورٹی کیا آپ کی لانگ مارچ ہے یا پارلیمنٹری پولیٹکس؟ دیکھیں میں پہلے جو آپ نے سوال پوچھا تھا میں آپ سے اور ویورز سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. اس میں میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھا کیونکہ میں جیسے بولا آج حلقے میں تھا. دیکھیں ہم نے 123 ریزگنیشنز دی تھیں اس وقت ایز اے پارٹی ایز اے ہول. تو وہی بات جو میں نے آپ کو وہی کی تھی کہ اسپیکر بار بار یہ چھوٹے چھوٹے لاٹس میں لے کے آ کے 5-6 کے اسپیکر کے سامنے آئیں اور یہ کریں. یا تو پارٹی کو پورا 120 جتنے بھی 123 جتنے بھی استعفے دیے گئے تھے ان کو ایک ساتھ ہی بلا کے ان سے بولے ریزگنیشن یا سارے ایکسیپٹ کریں. یہ جو گیم ہے کہ جی بریک کر کے 5-6 لے کے آنے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو اس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے کورٹ میں کہ ہم سپیکرز کے سامنے ایک تو بات ہے کیوں جائیں. اگر جائیں تو ایز اے ہول پارٹی جائیں جیسے ہم نے استعفے دیے ہیں سارے. تو موقف یہ ہے تو واپس اسمبلی میں کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا. یہ میں کلیریفائی کر دوں کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا واپس اسمبلی میں. تو ایک تو یہ ہو گیا. تو جو ایک ہی موقف ہے ہمارا اس وقت اور وہ ہے لانگ مارچ. اور وہ کب کیسے ہوگا وہ لیڈر کو بہتر پتہ ہے ایگزیکٹ ڈیٹس اس کی. لیکن ان کی تیاریاں بالکل فل سوئنگ میں ہیں. خان صاحب ہر جگہ پھر بھی رہے ہیں. کے پی بھی پنجاب بھی یہاں بھی ہر روز ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہم ایگزیکٹلی یہی پریپیئر کر رہے ہیں کہ سب سے بھرپور طریقے سے ہم سارے پاکستانیوں کو کیسے نکالیں اور اس کی لاجسٹکس کیا ہونی چاہیے. نہیں یہ اس میں حلف برداری والا کیا معاملہ ہے؟ کیا خان صاحب کو اپنے کارکنوں پر اور عہدیداروں پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہ مکر جائیں گے اس لیے حلف لے لو ان سے یہ نہیں پہنچیں گے 6000 بندے لے کے نہیں آئیں گے؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک. بات یہ آئی تھنک جن لوگوں نے اتنا ساتھ دیا ہے اس وقت ہمیں کوئی شک کی نگاہ سے تو دیکھنا نہیں چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے چاہے جو بھی ٹائم ہو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھرپور طریقے سے آئیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں سمجھوں کہ جی زلفی بخاری کے ذمہ دیا گیا ہے کہ 1000 بندہ یا 2000 بندہ آپ اٹک سے لے کے آئیں لیکن میں اگر سوچوں کہ یار میں 500 لے آتا ہوں 2000 کا کیا خرچہ کرنا ہے ان کے لیے ان کا رہنا سہنا کھانا یہ وہ تو میں 500 کر دیتا ہوں ویسے ہی 1000 لگ ہی جائے گا اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ والا 2000 لے آئے گا ویسے ہی. تو ہر بندہ ذمہ داری دوسرے کے اوپر سونپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا سا کم کر دوں گا تو میں کوئی نوٹس نہیں کرے گا. حلف کا جو صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ذمہ داری پہ جو کمٹمنٹ کی ہے اس کمٹمنٹ پہ آپ پورا رہیں گے. آپ مطلب ہے کہ اس پہ ڈھیلے نہیں پڑ جائیں گے. صرف یہ چیز ہے کہ ہر بندہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ کام کرے. کیونکہ آفٹن یہ ہوتا ہے کہ آپ شفٹ اور رسپانسبلٹی کر دیتے ہیں ان چیزوں میں. تو بس اس چیز کا حلف ہے اور تو کسی چیز کا نہیں. لویلٹی تو ثابت ہوگی آئی تھنک ہر انسان کی. لیکن خان صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے کل جب میٹنگ کی اس حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریڈ زون کی جو سیکیورٹی ہے وہ فوج کے حوالے کریں گے
اور باقی ایف سی بھی ہوگی, پولیس بھی ہوگی, رینجرز بھی ہوگی. تو خدا نخواستہ خان صاحب نے پچھلا لانگ مارچ اس لیے ڈسپرس کیا تھا کہ جناب تصادم نہ ہو, تو تصادم کا اندیشہ تو پھر موجود ہوگا. دیکھیں ایف سی بھی ہماری ہے, رینجرز بھی ہماری ہے, فوج بھی ہماری ہے, ہم سب کی ہے. اور انشاءاللہ جب 5 لاکھ بندہ وہاں کھڑا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انشاءاللہ ایسی کوئی بات ہوگی. جی ٹھیک, بہت شکریہ. زلفی بخاری صاحب پاکستان تحریک کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, زلفی صاحب کہہ رہے ہیں ایف سی بھی ہماری ہے, فوج بھی ہماری ہے. یہ 25 مئی کو پولیس بھی ان کی تھی, جی ہاں, پہنچ تو نہیں سکے. جی ہاں. تو بہرحال دیکھیں جو اب ایک یہ بہت بڑا سوال ہے پنجاب حکومت, حلف برداری والا جو ہے نا معاملہ, دیکھیں اس کو تو وہ ہٹلر سے تشبیہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی لیا کرتا تھا. وہ تو عجیب بات کرتے ہیں. ہٹلر جو جس انداز میں ہاتھ کھڑا کرتا تھا نا, وہ اصل میں سلامی اس طرح سے لیا کرتا تھا. وہ حلف برداری نہیں ہوتی تھی. وہ فوج کی جو پریڈ کی سلامی لیتا تھا نا, وہ اسی انداز میں کیا کرتا تھا. لیکن ایک اس کا واقعہ یوں بھی ہے نا, ہاتھ اٹھا کے اس کا ہاتھ یوں بلند ہے, اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. وہ اس کی کیا حقیقت کیا ہے؟ وہ میں عرض کروں کہ خبر یہ چھپی کہ ہٹلر بیمار ہے. اس نے کہا کہ جی ایک فوجی پریڈ کا انتظام کیا جائے. میں بتاؤں ان کو کہ جی میں بیمار نہیں ہوں. حقیقت میں بیمار تھا, بیمار تھا, لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ شو کیا جا رہا تھا. تو وہ پریڈ کا بہت بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا, اور وہ اسی طرح ہاتھ کھڑا کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا. 4 گھنٹے پریڈ چلتی رہی اور وہ کھڑا رہا. پریڈ جب ختم ہوئی تو وہ اس نے ہاتھ نیچے کرنا چاہا تو وہ ہاتھ وہاں جو تھا جم گیا تھا اس کا. تو وہ اس کے بعد کافی دیر لگی, مالش کر کے وہ بلائے گئے, اور اس کے بعد مشکل سے وہ ہاتھ کئی دن کے بعد ٹھیک ہوا. تو یہ تو ہے. لیکن یہ حلف کی بات میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں چاہے یوسف سے آ رہی ہے, چاہے یوسف سے صدا, چاہے یوسف سے صدا کتاب کا نام ہے, اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حکومت الیکشن ہوئے تو الیکشن کے بعد وہ حکومت بننی تھی. تو وہاں ملتان میں اسمبلی میں کچھ ارکان نے, ملتان کے بہاولپور کے ہوں گے, انہوں نے قرآن مجید پہ حلف دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, ان کے والد کے ساتھ, علمدار حسین گیلانی صاحب کے ساتھ. وہ معاہدہ جو تھا وہ قرآن مجید پہ لکھا گیا اور اس پہ دستخط کیے گئے, اور اس کے بعد صرف ان کے والد کھڑے رہے اپنے گروپ کے ساتھ, باقی سارے کے سارے دوسری سائڈ پہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قرآن مجید پر نہیں حلف لیا تھا, بیسیکلی ہم تو جو خالی صفحہ تھا اس پہ حلف نامہ لکھا تھا, تو اس کے علاوہ ہم نے کفارہ دے دیا. حلف تو انہوں نے بھی دیا تھا, یہ جو جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف کھڑے 64 ہو گئے, ووٹ 52-53 نکلے. ویسے وہ حلف کا کیا ہے ارشاد صاحب؟ بعد میں لوگ کہتے ہیں یار 3 روزے رکھ لیں گے, کفارہ ادا کر دیں گے. یہ سیاست ہے. سیاستدانوں کے حلف ایسے. ویسے زرداری صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو حلف ہوتا ہے یا وعدہ ہوتا ہے وہ بھی قرآن مجید پہ سنا ہے کہ وہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑے ہوتے ہیں, یہ حلف جو ہیں یا وعدے جو ہیں قرآن حدیث تھوڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہی مکرنے کے لیے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو جو لوگ حلف دے رہے ہیں وہ کتنے پکا حلف ہے, اور کتنے لوگ 6000 فی پر ڈسٹرکٹ انہوں نے کہا ہے. پاکستان کے ہیں 160 ڈسٹرکٹ, اگر سندھ بلوچستان کو نکال دیں تو میرے خیال وہ پھر بھی 100 کے قریب ہیں. تو اس لحاظ سے تو 6-7 لاکھ لوگ نکلنے چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.